वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लिंक्स हैं। ये रिपोर्ट है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिजिटल मीडिया विंग ने तैयार की है। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और इससे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो एक सोशल मीडिया को खसूसी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उसमें बड़े प्लेयर्स कौन मुलव्वस हैं और किस तरह कभी हमारे अपने लोग भी जानते बूझते या ना जानते उसका हिस्सा बन जाते हैं। 2 साल का हमने पूरा डाटा जो है वो डिजिटल मीडिया विंग ने उसको बगौर एनालाइज जो है वो किया है। जून 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसका एक तफसीली एनालिसिस, एक तफसीली तज्जिया किया गया है और हमें बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको इंडिया ने लीड किया है और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो पीटीएम और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं और उसके बाद उसमें अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। पीटीएम ने जो मेन ट्रेंड्स पाकिस्तान के खिलाफ लीड किए वो 2 सालों में वो 150 ट्रेंड्स पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के खिलाफ 150 ट्रेंड्स जो हैं वो लीड किए गए। इनमें 37 लाख खाली ट्वीट्स जो हैं वो की गई। ये तकरीबन 1000 घंटा बनता है ट्वीट्स का जो कि पीटीएम के इन 150 ट्रेंड्स को करने के लिए किया गया। 37 लाख 3.7 मिलियन। इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है कि पीटीएम ने इवन जो बलोच सेपरेटिज्म है उसको भी एक्टिवली सपोर्ट किया और 14 अगस्त 2020 को एक ट्रेंड चलाया गया बलोचिस्तान सॉलिडेरिटी डे। इस ट्रेंड को सिर्फ हिंदुस्तान से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली। स्टार्ट पीटीएम ने किया, सपोर्ट जो है उसको हिंदुस्तान से किया गया और 1.5 लाख ट्वीट्स सिर्फ एक दिन में जो हैं वो पीटीएम के इस ट्रेंड से जो हैं वो की गई। इसमें मजीद जो ट्रेंड्स जो चलाए गए उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पीटीएम एक्सपोज स्टेट टेररिज्म, इसके ऊपर 23,000 ट्वीट्स हुई। दसंगा आज़ादी दा 32,000 ट्वीट्स हुई। बलूचिस्तान सॉलिडेरिटी डे के ऊपर टोटल 1,45,000 जो ट्वीट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हुई और इसके बाद हिंदुस्तान का जैसे मैंने आपको बताया ये हुई। टायरेंट पाकिस्तान आर्मी, ये ट्वीट ट्रेंड चलाया गया। आर्मी बिहाइंड टारगेट किलिंग, पाकिस्तान आर्मी किल पश्तून्स, टीआरसी पश्तून जेनोसाइड्स। अब ये सारे जो ट्रेंड्स हैं इनको शुरू पीटीएम ने किया और इसको सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो मिल रही थी। अभी आपने देखा है 2-3 दिनों से एक ट्रेंड जो चलाया जा रहा है जिसके ऊपर मोहित भी ज्यादा बात करेंगे, सैंक्शन पाकिस्तान है। ये जो ट्रेंड है इसको दोबारा 20,000 ट्वीट्स जो हैं वो पीटीएम ने इसमें जो हैं वो डाली हैं। इसके साथ साथ अब तक इसको 8 लाख ट्वीट्स जो हैं वो ये की गई हैं। और दोबारा इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले ने भी इसमें ट्वीट की है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहमतुल्लाह अंदौर ने इसमें ट्वीट की है और डिफेंस मिनिस्टर जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो हैं उन्होंने भी इस ट्वीट में हिस्सा लिया है। कुल मिला के 8 लाख ट्वीट्स जो हैं ये की गई हैं और इसमें भी जो बहुत बड़ा जो ट्विटर का जो आप देखिए कि जो ट्वीट्स हो रही हैं वो दोबारा हिंदुस्तान से हो रही हैं और अफगानिस्तान से हो रही हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिबुल्लाह जो हैं उन्होंने उसमें किए, जिन्होंने अभी मुलाकातें भी की, आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है। वो ये आ रहा है कि हिंदुस्तान से विकिपीडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं
وہ بیٹھ کر جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان کے لیے کیمپین ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور ان کے ویکیپیڈیا پیجز بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ہندوستان سے جو ہے وہ سارے یہ پیجز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں. اس کا جو بڑا ثبوت تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کا جو ایک ای یو ڈس انفو لیب نے انڈین کرونیکلز کے نام سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 845 ویب سائٹس بنائی گئی ہیں جو کہ صرف پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں. اور حیرت کی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو ڈس انفارمیشن ویب سائٹس تھیں ان کا قریبی تعلق تھا ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI سے جو کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں وہ چلا رہی تھی اور یہ پھر ای یو ڈس انفو لیب رپورٹ کے ذریعے انڈین کرونیکلز کے ذریعے جو ہیں وہ سامنے آئی. اب یہ کچھ جو ٹرینڈز میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ٹرینڈز ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہیں چلائے گئے. مثلا کریمہ بلوچ کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا گیا اور کہا گیا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ. کریمہ بلوچ جو تھیں وہ ایک کینیڈین سٹیزن تھیں. دسمبر 2020 میں وہ جاں بحق ہوئیں اور کینیڈین پولیس نے انٹاریو پولیس نے پوری تحقیقات کی اور بتایا کہ وہ ڈوب کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس میں نیچرل ڈیتھ تھی, کسی قسم کا کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے اوپر تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں ٹویٹس جو ہیں وہ یہاں پر 20,000 ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے کی پاکستان میں اور اس کا جو ٹرینڈ لایا گیا وہ تھا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ. اسی طریقے سے ایک اور جو عثمان کاکڑ جو برین ہیمریج سے جن کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بھی ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی, اس کے لیے جو ساری ٹویٹس تھیں ان کو 10,000 سے زیادہ ٹویٹ کی گئی اور اس کی 2/3 سے زیادہ ٹویٹس جو تھی وہ ہندوستان سے کی گئی کہ اسٹیٹ کلڈ عثمان کاکڑ. ایک تیسرا ٹرینڈ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک بلوچستان میں ایک بچے کو لے کے ایک جو انڈین دوبارہ جو ہے وہ ہیش ٹیگ لایا گیا ریپسٹ آرمی ان بلوچستان. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بچہ ہے وہ ویسے ہی صحیح تھا اور وہ جعلی ٹرینڈ تھا. اس کے اوپر 20,000 کے قریب جو ہے وہ ٹویٹس ہوئی اور اس میں ہندوستان کے ساتھ اور پھر اس میں کچھ جو ٹویٹس تھیں وہ امریکہ سے بھی کی گئی, لیکن میجورٹی جو ٹویٹس تھیں وہ ایک بار پھر ہندوستان سے اس میں جو ہے یہ جو بنیادی طور کے اوپر یہ جو ٹرینڈ تھا یہ ANP نے بلوچستان میں اپنے ایک سپوکس پرسن اسد خان اچکزئی کے لیے ابتدا میں شروع کیا. اس ٹرینڈ کو بھی ہندوستان سے مدد ملی. بعد میں پتہ چلا کہ جو سپوکس پرسن تھے اسد خان اچکزئی وہ ایک کار سنیچنگ میں ان کی جو ڈکیتی میں جو ہے وہ مرڈر ہوئے. وہ پولیس نے لوگ بھی پکڑ لیے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں جیل میں ہیں. ایک اور جو میں سب سے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں TLP تحریک لبیک پاکستان جو اب ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے اس کے جو بہت زیادہ ٹویٹس جو ہیں ان کو بھی ہندوستان سے سپورٹ ملی. ابھی میں شیعہ سنی چونکہ ایک محرم کا چل رہا ہے اور ایک شیعہ سنی کے متعلق جس قسم کی فرقہ وارانہ پوسٹیں آتی ہیں ہم سب لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کی, فلانے نے یہ بات کی اور یہ کس طرح سے ہائپ مل گئی. سو یہ جو انالیسز ہے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا جو فساد پھیلانے کا معاملہ ہے اس میں باہر کے لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ جو TLP نے جب اپنی یہ ایک کیمپین شروع کی تو 4 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ 15 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ TLP کو ملے اور ان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ہندوستان سے تھا اور ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اس میں احمد آباد سے تھا جس قسم کے جو ٹویٹس جو ہیں وہ ان کو ملے. حتیٰ کہ جو ایک جو یہاں پہ ٹویٹر ہیش ٹیگ کیا گیا ایکسپوز قادیانی پرو منسٹرز جس میں بہت سارے منسٹرز کے نام شامل کیے گئے تھے. وہ جو قادیانی پرو منسٹرز کے لیے 1,22,000 کی ٹویٹس جو وہ کی گئیں اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو تھا جس میں کہا گیا کہ ان منسٹرز کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ قادیانیوں کے حمایتی ہیں
ان منسٹرز کے خلاف بھی 1,22,000 ٹویٹس میں سے بہت زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ باہر سے ہو رہی تھیں اور ان میں بھی ہندوستان کا بہت بڑا جو ہے حصہ ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مقدمات، مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ نور مقدم کیس ہوا. نور مقدم کیس جو تھا وہ کرمنل کیس ہے، اس میں سارا جو قاتل ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے، سارا اس میں جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری کیمپین بنائی گئی کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور ویون ایک جو ویب چینل ہے ہندوستان کا، اسی نے ہی نور مقدم کیس کے اوپر ہی سینکڑوں منٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کریٹ کی ٹو پورٹرے کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور اس کو پھر آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا. سو مقصد یہ ہے آپ کے سامنے یہ سارے جو ایویڈنس رکھنے کا جو رپورٹ ہے وہ بھی کچھ دیر بعد انٹرنیٹ کے اوپر بھی اپلوڈ ہو جائے گی، جس میں آپ سارے ایگزیکٹلی دیکھ سکیں گے کہ جو ساری ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں، کن کمپیوٹر سے ہو رہی ہیں، کون سے ایریاز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ اس کو اینالائز کر سکیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے، جس میں فیک میڈیا جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف، فیک نیوز کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ اس کو میں کنکلوڈ کروں، اب ریکویسٹ معید کہ اس کو ذرا مزید آگے بڑھا سکیں اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں. شکریہ منسٹر صاحب. جو ابھی بات کی ہے فواد صاحب نے، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پبلکلی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک ڈوسیئر پورا پروڈیوس کیا تھا انڈیا پہ، دنیا کے بہت سے ممالک کو دیا بھی، اس پہ خاموشی بھی دیکھی کہ کس طرح ویسے تو رائٹس کے اور ان تمام چیزوں کے چیمپئن بنتی ہے دنیا، لیکن جب بات آتی ہے ہندوستان پہ تو جواب نہیں آتا. دیکھیے یہ ہائبرڈ وارفیئر کی بات تو بہت ہوتی ہے، بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی ہر چیز کو ہائبرڈ وارفیئر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اب ہم انالیسس اور ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کس قسم کی انفارمیشن وارفیئر کا پاکستان کو سامنا ہے. میں جو آپ کو خصوصی طور پہ بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ افغانستان کے حوالے سے ہے. ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں اس وقت کیا حالات ہیں، طالبان اور افغان حکومت کی جو جنگ جاری ہے. ہماری جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں اس میں بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمارے تھنک ٹینک بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے یہ بات اب وثوق سے واضح بھی کر دی اور اس کا ایویڈنس دے کے اس کو پروو بھی کر دیا کہ افغانستان اور ہندوستان کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں بار بار پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، اور خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے. آپ نے ابھی یہ ذکر بھی کیا فواد صاحب نے، سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی طوفان آ گیا دنیا میں. وہ کیوں چلا، کیسے چلا، کیا وہ آرگینک تھا؟ اس کے علاوہ اب تمام ملبہ افغانستان میں جو 20 سال کی ناکامی ہے اس کا پاکستان پہ ڈالنے کے لیے کیا کیا اس میں کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہماری کچھ ٹیمز نے مل کے اس پہ کام کیا، اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ جیسے جیسے امریکہ کا انخلا افغانستان سے ہوا ہے اور اب طالبان وہاں پہ ڈسٹرکٹ در ڈسٹرکٹ لیتے جا رہے ہیں یا کیپٹل پروونشل وغیرہ، تو یہ نیریٹو بڑھایا چلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. مقصد کہ جو وہاں پہ فیلئر ہوا ہے اس سے خود اپنے آپ کو بچا لیا جائے. اس میں بدقسمتی سے یہ بھی آپ کو بتاؤں، بڑی بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ کچھ افغان حکومت کے جو اہلکار ہیں، سینئر اہلکار وہ بھی شامل ہیں. کچھ تو سامنے آ گئے جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں افغانستان کے، وہ معذرت کے ساتھ اگر کسی اور شعبے میں ہوتے تو وہ بہتر رہتا. جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا، لیکن بہرحال وہاں سے یہ بات چلتی ہے. بہت سے اکاؤنٹس ان سے جڑے ہوئے ہیں ریاست سے بھی. ہندوستان میں یہ بات جب ہوتی ہے بالکل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے. ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے. فیک نیوز کو فیک نیوز کے ذریعے ایکسپوز نہیں کریں گے، ڈیٹا کے ذریعے اور حقیقت پہ مبنی ایک بیانیے کے ذریعے یہ دنیا کو بتائیں گے. بار بار آپ کو بھی بتانے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی، میں خود اور ہمارے ساتھی، کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف.
یہ وہی EU ڈسانفو لیب کی کڑیاں ہیں جو اب آگے آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو 4-5 سلائیڈز دکھانا چاہتا ہوں اور اگر یہ ٹی وی پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی. یہ پہلی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو ایک ٹائم لائن دکھا رہی ہے کہ 2020 سے لے کے آگے اس میں یہی ساری باتیں کریمہ بلوچ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کیا کیا بات اس میں بار بار کی جا رہی ہے. اور انٹینسٹی جو ہے جیسے جیسے افغانستان میں معاملہ بڑھ رہا ہے تو وہ ہیش ٹیگز آپ کو نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. سینکشن پاکستان، پاکستان کی سیکیورٹی، ریاست، طالبان سے تعلق، وہ تمام چیزیں اس میں آپ کو اب نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. اس کے بعد آگے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تھیمز انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی. کیا تھیمز ہیں؟ میں آپ کو 5 تھیمز بڑی بتا دیتا ہوں جو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کچھ سمرائز کرتے ہیں. نمبر 1، ڈسکریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی. نمبر 2 تھیم، سب نیشنلزم کو فین کیا جائے، بلوچ سب نیشنلسٹ کی بات کی جائے، پختون سب نیشنلسٹ جو اس طرح کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی، اس کی بات. تیسرا، ڈائریکٹ ٹارگٹ سی پیک. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے. چوتھا، پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے. اور 5واں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام کیوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں. ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس چیز پہ کہ کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ کچھ اکاؤنٹس کے بھی نام میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا ہیش ٹیگ ہے، کون سا اکاؤنٹ ہے، کہاں سے آ رہا ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، یہ جو باٹ ایکٹیویٹی یعنی روبوٹس کے ذریعے آرٹیفیشلی جو ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، 33%، 36%، 45%، 37%، 40%، ڈفرنٹ ہیش ٹیگز جو آپ اور میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو نہ جانتے ہوئے یہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ہیش ٹیگز کو آگے چلا رہے ہیں، ان کا جو بھی گلا ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہو رہی ہے، آرگینک چیز ہو رہی ہے. کو افغانستان میں ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سی جو ویڈیوز افغانستان کی آ رہی ہیں یہ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی 10 سال پرانی ہے، کوئی 5 سال پرانی ہے، لیکن کیونکہ ابھی وہ سوٹ کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے جو بیانیہ ہے تو وہ ایسے چل رہا ہے جس طرح آج کی ہے. بہرحال 30-40% روبوٹ ایکٹیویٹی سے یہ ہیش ٹیگز اور وغیرہ پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہے. اب آخر میں آپ کو یہ جو سینکشن پاکستان کی بات ہوئی یہ واضح کر دوں، بڑی بات امریکہ تک بات کہ جی وہ کیا ہونے لگا. میں ابھی امریکہ سے خود واپس آئے، نہ تو کوئی ایسی بات ہے، نہ اس میں کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی جواب ہے. سو یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے. میری گزارش ہے پاکستانی اپنے عوام سے بھی کہ کوئی ایسی نہ بات ہو رہی ہے، نہ ہوگی، نہ ریزن ہے کہ خدا نخواستہ کو پاکستان کو سینکشن کرنا ہے. ہم بڑی مثبت گفتگو کر رہے ہیں ہر اہم ملک سے، لیکن یہاں پہ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ چیز چلی ہے کہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی راکٹ لانچر سے وہ گراف اوپر جا رہا ہے سینکشن پاکستان کا. 9-10 اگست کے ارد گرد وہ زلزلہ آ گیا، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہوا کہ جو 20 سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی $1 ٹریلین لگا کے، انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا جی ہم تو لڑتے نہیں. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے؟ اور میں یہ بھی واضح کر دوں، بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کوئی سپورٹ کر رہا ہے. ذرا نقشہ دیکھ لیں افغانستان کا کہ کن علاقوں کو طالبان نے کیپچر کیا. کوئی ان کے وسطی بارڈر پہ ہے، کوئی شمالی بارڈر پہ، وہاں تو پاکستان پہنچے تو 10 دن لگ جائیں گے. تو کوئی تھوڑی سی جواز کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اتنا بلیٹنٹلی، اور میں دوبارہ کہوں گا بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ ریاستی اہلکار اور ان کے لنکڈ اکاؤنٹس ہمارے دونوں ہمسایوں کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور آخری بات یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں. یہ محرم الحرام کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بہت سی ظاہری باتیں ٹرینڈ ہوتا ہے، مثبت ٹرینڈ ہوتا ہے. اب یہ عاشورہ تک چلتا ہے ہر سال. جب آپ آرگینکلی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کا میپ بنتا ہے. فرق لوگ بات کر رہے ہیں، کوئی آپس میں اس کا لنکیج نہیں ہے. ذرا اگلی چیز دیکھ لیں
یہ ہے سینکشن پاکستان. ایسے لنکڈ اور جڑا ہوا ہے کہ روبوٹس بھی اس میں بوٹ ایکٹیویٹی بھی شامل ہے, اور وہ اکاؤنٹ جنہوں نے یہ بھی سنکرونائز کیا ہوا ہے کہ جناب 5 بجے آپ کریں گے اور 5:15 میں کروں گا. اس حد تک یہ سنکرونائزیشن ہے, اور پاکستان میں یہ امپریشن جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے لگی ہے, یا کیا پاکستان اور ہمارے کچھ جو پاکستان کے اپنے لوگ بھی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے چل رہا ہے. تو میں اس کو سارے کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, اور انگریزی میں بھی آخری 2 منٹ میں بات کر لوں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. ویو جسٹ سمرائزڈ فار دی آڈینس اینڈ دا پریس a targeted, deliberate and conscious disinformation campaign against Pakistan, directly linked to accounts in Afghanistan and India, some unfortunately linked to the state apparatus, which are constantly trying to malign Pakistan in the international arena, discrediting the Pakistan government and army, talking about fictitious subnationalism, targeting the China-Pakistan economic corridor, and trying to put all blame of what is happening in Afghanistan on Pakistan. Ladies and gentlemen, I must remind you, Pakistan is a victim of the war in Afghanistan. 80,000 plus casualties, $150 billion plus lost in the economy. Stop blaming the victim. The failures are in the 20 years of what happened in Afghanistan. Please look inward. This will not work, because the kind of data we are now showing you through data analysis and forensics is irrefutable. We will keep doing this because we know what kind of disinformation campaign is happening, just to absolve the Afghan leadership of their own failures and those who put in billions of dollars into Afghanistan. We have talked about this before. There is hybrid warfare against Pakistan. Information warfare is a key pillar of that, but we now have the capability to unearth and show you without any doubt what is happening against Pakistan. And the final point I will make is the real tragedy of this. Rather than the world focusing on trying to put all its efforts behind a political settlement in Afghanistan, a peace deal in Afghanistan, which is Pakistan's priority and effort, many in positions of responsibility are busy trying to shift the blame, trying to create fake news and disinformation campaign. Pakistan will respond to this every time through data, analytics and reality, not through fake news as others are doing. But this is deliberate, it is happening, and I must also warn all fellow Pakistanis not to believe everything that comes on social media. Please check and verify before you see a trend going in a particular direction. Our security forces, our state apparatus, the government is vigilant, and inshallah we are safe and will remain safe. There is nothing to worry about, but this fake news, disinformation campaign is going on, and we will not shy away from pointing to whoever is doing this. Thank you very much. Farhan Bukhari Saab, Financial Times. Thank you. صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ اندرونی عوامل بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں, آپ ایکشن کیا لیں گے؟ اور یہ این ایس ایس آپ کے لیے سوال ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو بی بیانڈ دا رپورٹ دیٹ یو ٹوڈے, what is the tangible that you are going to do on the technical front, for example, policy front? آپ کو فالو اپ کریں. نہیں فرحان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو الزام نہیں لگا رہے, ہم آپ کو انالیسس کے ساتھ اور ڈیٹا کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. سو پہلا جو اسٹیپ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کیسے یہ سارا کیمپین بن کیسے رہی ہے, کہاں سے بن رہی ہے, کون بنا رہا ہے. اس کے بعد جیسے پیگاس کا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھیں یہ انٹرنیشنل کرائمز ہیں, جس طریقے سے یہاں پہ یہ جا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کرائمز ہیں, اور اس کے مطابق آگے یہ جو اپنی اب یہ تو جو انفارمیشن منسٹری نے اور انفارمیشن منسٹری نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے جو بات کہی ہے, اب یہ اس کے بعد تو لیگل فریم ورک ہے نا اس کے اوپر وہ آنا ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ اینالیٹکس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اینڈ سیکنڈ اسٹیپ اوبیسلی دا ریلیونٹ منسٹرز ول پروسیڈ فرام. اور اس میں ایک بات میں اور کر دوں, اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. دیکھیں ہوتا کیا, یہ کیمپین شروع ہو گئی, ایک ٹرینڈ کریٹ ہو گیا, ساری دنیا میں آگ لگ گئی, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھی اعلیٰ ترین سطح پہ میٹنگز کی
تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ چیز اٹھائیں گے اور یہ لے جائیں گے وسطی ممالک کے کیپٹلز میں اور ان کو کہیں گے جی یہ دیکھیں تو ساری دنیا کہہ رہی ہے نہتے افغان اور ہندوستان, اور یہ پھر کیا کریں گے, لابی کریں گے ان کے پارلیمنٹس کو, کانگریس کو کہ جی یہ آپ کام کریں. دیٹ از وائی پہلی چیز ہے کہ انفارم کرنا ضروری ہے, دوسرا لیگل اسپیس میں, تیسرا ڈپلومیٹکلی یو ایس کانگریس, یو کے, EU پارلیمنٹ کو یہ بتانا کہ جناب یہ کر کیا رہے ہیں اور آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. وسیم صدیقی صاحب آپ تک سے میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح یہ تو بڑا اچھا ٹرینڈ ہے جو آپ نے شروع کیا ہے اور دکھایا ہے, اس میں بڑی محنت بھی کی آپ نے سوشل میڈیا نے, پہلے تو کنگریچولیشن. لیکن ابھی جس طرح برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکالا, وہ انڈیا کو نکال دیا اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا نہیں دیا, جبکہ NCOC تو ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا دیتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور مشیر قومی سلامتی موعید یوسف اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے.